T20 मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेश आज आईसीसी को अपने तहफ्फुज़ात से आगाह करेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईसीसी का कहना है ना जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना होंगे। बांग्लादेश के मैचेस कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, भारत महफूज नहीं। स्टॉक मार्केट में कारोबारी बुलंदी का सिलसिला उरूज पर। मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिका और वेनेजुएला का $2 अरब तेल का मुआहिदा तय। वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि यह तेल अमेरिका में मार्केट कीमत पर फरोख्त किया जाएगा और इसकी आमदनी को वो खुद कंट्रोल करेंगे और उसे अमेरिकी और वेनेजुएला की आवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को एक और धमकी दे दी। वेनेजुएला चीन, रूस समेत दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को फौरी खत्म करे वरना शदीद नताइज भुगतना होंगे। वाशिंगटन इंतजामिया का कहना है कि इस इकदाम का मकसद वेनेजुएला को अमेरिकी मार्केट और सरमायाकारी के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर करना है। दूसरी जानिब रूस और चीन ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इसे वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। अमरीकी हमले के खिलाफ वेनेजुएला में 7 रोज़ा स्मोक का ऐलान। हमले में 55 फौजी हलाक हुए। वज़ीर दिफा वेनेजुएला का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई में सीनियर फौजी अफसरान भी मारे गए। सदर मादुरो को गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी भारी नुकसान हुआ। यूरोपीय ममालिक की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। वेनेजुएला हमले पर खामोश रहने वाले ग्रीनलैंड की बात पर बोल पड़े। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और बरतानिया समेत 7 यूरोपीय ममालिक का मुश्तरका बयान वाज़ेह किया कि मादनी वसाइल से मालामाल जजीरा ग्रीनलैंड और उसके अवाम की मिल्कियत है। मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों का हक है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मैटे फ्रेडरिक्सन के खबरदार किया। कहा ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश हुई तो नेटो फौजी इत्तेहाद टूट सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला अवाम और डेनमार्क की हुकूमत का हक है। बरतानिया मसले पर डेनमार्क की वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रिया की नेटो की तोसी कमेटी के चेयरमैन फेलहेंगर का कहना है अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को ज़म करता है तो हमें यूरोप में तमाम अमेरिकी अड्डों को जब्त कर लेना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ऑप्शंस पर बातचीत कर रहा है जिसमें फौजी इस्तेमाल भी शामिल है। जमहूरियत और आज़ाद इजहार राय के दावेदार अमेरिका में वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ बोलने वाली खातून को कैमरे के सामने लाइव इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार किया गया। 22 साला अमरीकी खातून जेसिका ने टीवी इंटरव्यू के दौरान वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हथकड़ियां लगा लीं। ये वाक़या बराह रास्त टीवी पर नशर हुआ। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर किया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की GHQ में मीडिया को ब्रीफिंग। कहा हम तो ये समझते हैं कि कौम के एक ही बाप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो अब कहता है मैं बेइख्तियार था। आज की हुकूमत बाइख्तियार है, पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। ये बयान मुज़हिका खेज़ है कि हम बेइख्तियार हैं, कोई फैसले नहीं कर सकते। किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, सूबे और फ़िरके बराबर हैं। एक लीडर अपनी पार्टी को आमिर की तरह चलाता है, सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है। उस वक्त के DGISI किधर हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये इदारों का नहीं, शख्सियात का खेल था। फ़ौज विफाकी हुकूमत का इदारा है। हमें पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत का आईनी हुक्म है। आपको ये कोई इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी सियासत के लिए अपने इलाकों को दहशत गर्दों के हवाले कर दें। मजीद बोले सारी सियासी जमातों पर हमले हुए, इन पर क्यों नहीं हुए? ये फितनाल हिंदुस्तान के मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। DGISPR ने असद कैसर और बानी PTI के ट्वीट्स पेश कर दिए।
یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور باقی بہت سے پولیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کے غیور پولیٹیکل پارٹیز محب وطن اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ ان کے عمائدین پہ ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ افغانستان جو ہے ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. سب کو پتہ ہے لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے یہ دہشت گردی کی جنگ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان. کبھی ان فتنہ الخوارج نے ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ ان کے عمائدین پہ ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. ہمیں افغانستان مدد کرے. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا وہاں سیاسی اور دہشت گردانہ گٹھ جوڑ نشوونما پا رہا ہے. جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے کیا وہ ملک کی سالمیت سے بڑھ کر ہیں؟ ماضی میں بار بار کہا گیا دہشت گردوں سے بات چیت کرو. پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک موضحکہ خیز بات کرتے ہیں. ان کا بیانیہ کھل کر سامنے آ چکا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا. آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جائے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے؟ اس کی بیعت کر لی جائے؟ کیا ہیبت اللہ بتائیں گے چارسدہ میں کیا ہوگا؟ یہ کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ سیکیورٹی گارنٹی دے. دہشت گردی کی جنگ ہم پر مسلط کی گئی. لڑنے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ہم حق پر ہیں. ہم نے غالب آنا ہے. ریاست ہوگی اس کی سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا. معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو پہنچے گا. ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. از دیر انکلوسیو گورنمنٹ دیر؟ نو دیر از ناٹ. پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک آماجگاہ بن جاتی. مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش آئیسس آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک بی ایل اے ہے, فتنہ الہندوستان, ٹی ٹی پی ہے, فتنہ الخوارج, اس کا گارڈ, اس کی تربیت گاہیں, اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ افغان طالبان ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا دنیا کہہ رہی ہے افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا. افغانستان پورے خطے میں دہشت گردی کا مرکز ہے. 2021 میں افغانستان میں تبدیلی آئی, دوحہ معاہدہ ہوا. افغان گروپ نے دوحہ میں 3 وعدے کیے. افغان گروپ نے وعدہ کیا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. افغان گروپ نے وعدہ کیا کہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم یقینی بنائی جائے گی. تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں, ان کی پرورش کی جا رہی ہے. گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی ہوئی. پاکستان بار بار افغانستان کو سمجھاتا ہے کہ خارجی دہشت گردوں کو سنبھالیں, لیکن جب بات نہ بنی تو پھر گھنٹوں میں افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا. امریکہ افغانستان میں 7 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جدید ترین اسلحہ چھوڑ کر گیا. افغان طالبان اپنی تنظیمی طرز پر ٹی ٹی پی کو تیار کرتی ہیں. افغان طالبان وار اکانومی کو چلانے کے لیے دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں. مارکہ حق میں جب ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا. آپ کو ایک سرج نظر آ رہی ہے مئی آنورڈ, اور بیس آف آپریشن کیا ہے؟ افغانستان. پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ کام نہ کرے. افغان طالبان رجیم کیا کرتا ہے؟ who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack پاکستانی posts. تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا. مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کر دیا. ترجمان پاک فوج احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک جواب.
کہا بھارت کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ پاکستان میں بھارت پروکسی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بھارت افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ افغان طالبان خارج اور ہندوستان گٹھ جوڑ 2025 میں کھل کر سامنے آیا۔ اس سال کچھ اور باریک واردات یہ بھی سامنے آئے ہیں۔ بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس بار افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ افغانستان اور بھارت آ جائیں، ان کا شوق پورا کریں گے۔ ہندوستان میڈیا پر بیٹھا شخص بھی ساتھ ہی آئے، چھپ کر نہ بیٹھے۔ ارنب گوسوامی کو دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ بھارتی دانشور ہے۔ مودی کی صورت میں افغانستان کو ایک نیا اوتار مل گیا۔ دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا؟ ان کا اسلام کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کو پاؤں پڑو، افغان میں کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا گروہ قابض ہے۔ نوبل کے کیسز کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کو بہاول نگر میں تعینات کیا گیا۔ پنجاب میں پرو ایکٹیو گورننس ہے۔ پنجاب کی بیٹیاں میدان میں نکلیں گی تو کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں تقریب سے خطاب۔ حکومت اب کود چل کر عوام کے پاس جائے گی، مائیں بہنیں مل کر پنجاب کی تقدیر بدلیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے دبئی کے تجارتی وفد داماک گروپ کی ملاقات۔ حکومتی اور تجارتی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن تیز کرنے پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے مواقع پر غور۔ داماک گروپ کا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا دنیا بھر میں پاکستان آئی ٹی اور ڈیجیٹل انویسٹن کا ابھرتا ہوا مرکز بنائیں گے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین اور موزوں وقت آ چکا۔ سردی کا میدانی اور بالائی علاقوں پر قبضہ۔ لہ پاکستان کا سرد ترین مقام، پارہ -11 تک گر گیا۔ زیارت -9، استور -8، کلات اور کالام -7، سکردو -6 ریکارڈ۔ کوئٹہ اور نتیا گلی میں پارہ -4 سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد 1، پشاور 5، لاہور 6، کراچی میں درجہ حرارت 13 ڈگری ریکارڈ۔ تکنیکی اور آپریشنل وجوہات کے باعث پروازوں کو بریک لگ گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر پروازوں کا نظام الٹ پلٹ، فلائٹ آپریشن متاثر، 9 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے بینکاک، مسقط، جدہ جانے والی پروازیں منسوخ۔ لاہور کراچی تربت جانے والی پروازیں بھی نہ جا سکیں۔ کراچی میں آوارہ کتوں کے بہتات سے مسائل بڑھ گئے۔ 5 روز میں 1000 سے زائد افراد کو کتوں کے کاٹ لیا۔ انڈس اسپتال میں 300، جناح اسپتال میں 400 اور سول اسپتال میں 350 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں آر ایس ایس کے انتہا پسند بے لگام اقلیتوں کی زندگی اجیرن۔ راجستھان اور بہار کے خون ریز واقعات نے بھارت کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا۔ دی ہندوستان گزٹ نے انتہا پسند مودی کے نام نہاد سیکولر بھارت کی کلئی کھول دی۔ بہار میں مسلمان مزدور نرشید عالم کو آر ایس ایس کے شرپسندوں نے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ راجستھان میں ایک بزرگ مسلمان کو بھی ہندو تباہ نظریے کے شدت پسندوں نے جھوٹے الزامات لگا کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ گودی میڈیا منظم اسلام اور مسلمان دشمنی میں نفرت کی ہندو تباہ سیاست پھیلانے میں مصروف ہے۔ نیپال میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد کی بے حرمتی کے بعد حالات بے قابو۔ نیپال اور بھارت کے سرحد کے قریب واقع شہر برگنج میں مسجد میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور مسلمانوں کی املاک پر حملوں کے بعد شدید تناؤ پیدا ہوا، جس پر مشتعل عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ صورتحال بگڑنے نے حکام نے دارالحکومت کھٹمنڈو سے 130 کلومیٹر جنوب میں واقع اس سرحدی شہر میں کرفیو نافذ کر دیا، جس کے تحت عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ خلاف ورزی پر سیکیورٹی فورسز کو فائرنگ کے اختیارات بھی دیے گئے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں انتہا پسند عناصر کو سرحد پار سے ملنے والی حمایت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس سے اقلیتی برادری میں شدید غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔
افغان طالبان رجیم نے قانون اور انسانی اصولوں کی دھجیاں اڑا دیں، جابرانہ اور عوام دشمن کارروائیاں جاری۔ صوبہ غزنی میں ٹرانسپورٹ ٹرمینل کے بہانے کسانوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیا، متاثرین کی دہائیاں، کہا یہ زمینیں صدیوں سے ان کی ملکیت رہی ہیں، زمینوں پر قبضہ ناانصافی ہے۔ برطانیہ میں فلسطینی سفارت خانہ کھول دیا گیا، فلسطینی سفیر حسام زملوت نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا، بولے فلسطینی مشن کو مکمل سفارتی حیثیت کے ساتھ سفارت خانے میں تبدیل کرنا محض نام کی تبدیلی نہیں، اقدام فلسطینی ریاست کے قیام کی سمت ایک واضح پیش رفت ہے۔ برطانیہ نے گزشتہ برس ستمبر میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا۔ آذربائیجان کا غزہ امن مشن میں فوج بھیجنے سے صاف انکار۔ آذربائیجان کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی قسم کے امن فوجی مشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ سے غزہ میں امن فورس کی کارروائی سے متعلق 20 سے زائد سوالات پر رابطہ کیا گیا، اپنے ملک کے باہر کسی بھی فوجی کارروائی میں حصہ لینے پر غور نہیں کر رہے۔ انڈونیشیا میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، 16 افراد ہلاک، مسلسل بارشوں سے دریا ابل پڑے اور ڈیم کے بند ٹوٹ گئے، سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا، بعض دیہی علاقوں میں رابطہ منقطع ہو چکا، امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے سینکڑوں رہائشی مکانات، سرکاری عمارتیں، اسکول اور بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا۔ تائیوان کا F-16 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا، پائلٹ کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ہولین کاؤنٹی کے قریب طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تائیوان کے صدر کا پائلٹ کو تلاش کرنے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کا حکم۔ افغانستان میں سونے کی کان پر خونی تنازعہ، 6 افراد جاں بحق، صوبہ تخار کے ضلع چا آب میں رہائشیوں اور طالبان رجیم سے منسلک کانکن کمپنی کے کارکنان میں جھڑپیں ہوئیں، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر پتھراؤ اور فائرنگ کی گئی، کئی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ مقامی افراد نے کانکن کمپنی پر پانی کے ذرائع تباہ ہونے کے اور ہراسانی کے الزامات عائد کیے۔